बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। इसराइल ने जिस जंग का आगाज़ किया था जुम्मे के रोज़ ईरान पर हमला करके, उनके एटमी साइंटिस्ट जो हैं उनकी शहादतें हुई, उनके चीफ़ की जो फ़ौज के सरबराह हैं उनकी शहादत हुई। इसका जवाब दिया फिर ईरान ने इसराइल को ऐसा भरपूर जवाब दिया। ईरान ने इसराइल पर 200 से ज़ायद मिसाइल दागे, और ये बात यहाँ तक नहीं रही, 2 इसराइली जंगी तैयारे भी जो हैं वो भी तबाह किए। एक खातून पायलट को गिरफ्तार करने का दावा भी किया है, ईरानी मीडिया की जानिब से ये दावा भी सामने आया है। ये जो जंग है ये कहाँ तक चलेगी, इसके कितने नुकसानात हैं, दुनिया पर इसके क्या असरात होंगे। जंग तो किसी भी मुल्क के लिए अच्छी नहीं है, और लेकिन जब अब एक मुल्क जारहियत करता है तो फिर उसके लिए मजम्मत करने के लिए भी आगे बढ़ना चाहिए, और ईरान के ऊपर इसराइल हमलावर हुआ है। इस सारी सूरत हाल पर हमारे साथ बात करने के लिए साबिक सफ़ीर शाहिद कियानी साहब मौजूद होंगे। हमारे साथ एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब दिफाई तजियाकार हैं, आप हमारे हमरा होंगे, और मुर्तज़ा नगरी जो ईरान में मौजूद हैं, हमारे जर्नलिस्ट कॉलीग हैं, वो वहाँ पर हमें बताएंगे कि सूरत हाल क्या है। मैं सबसे पहले मुर्तज़ा साहब आपसे स्टार्ट करूँगा। ये दुनिया ने देखा पहले किस तरह से इजराइल हमलावर हुआ, और फिर जवाब भी दिया गया। सिचुएशन क्या है इस वक्त, क्या हालात हैं, ये जो जवाब था ये कितना मौसर था, बताइएगा। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म से कि मैं लोगों को हकीकत पहुंचा सकूं। देखिए, मैं आपको मुझे 2 मिनट दीजिएगा ताकि मैं पूरी प्रोफाइल आपके सामने रख सकूं कि हुआ क्या है और क्या हो रहा है। सबसे पहले इसराइल का हमला मुतवक्के था। आप ये सब जानते हैं कि इसराइल ने हमला करना था, और ये इसराइल और अमेरिका की एक मिलीभगत थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसराइल ने अपनी तारीखी शिद्दत का इस्तेमाल किया अमेरिका के साथ मिलकर, और ईरान पर एक शदीद तरीन हमला किया, जिसे इसराइल की इंतहा कहा जा सकता है। इसराइल और अमेरिका ये सोच बैठे थे कि हम ईरान को इस हमले के बाद मलियामेट कर देंगे। इस हमले में हुआ यूं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने धमकियां भी दी। आपने देखा होगा कि ईरान एम्पायर नाम की चीज ही दुनिया में नहीं रहेगी। कल तक की सिचुएशन ये थी, कल सुबह तक, दोपहर तक की। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम हमले से पहले दाखिली तौर पर ईरान के अंदर जो इंटरनल मोसाद के एजेंट्स थे, उन्होंने छोटे छोटे ड्रोन्स के जरिए ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया। कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाया, और कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स को इसराइल ने हैक किया। इसीलिए पहली लेयर जो इसराइल की अटैक की थी, उसमें ईरान एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इसराइली एयर को काउंटर नहीं कर सका, और उसके नतीजे में आपने देखा कई जनरल्स की और कई जो साइंटिस्ट हैं, इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, उनकी शहादत वाक़ई हुई। और दोपहर तक यही सिलसिला चलता रहा। लेकिन ईरान के पास हमारे साथ फौजी तज्जियाकार भी मौजूद हैं, वो जानते होंगे कि दुनिया की हर फौज के अंदर बैकअप मौजूद होता है। पहली लेयर होती है, फिर उसके बाद दूसरी लेयर होती है, तीसरी लेयर होती है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी की सिचुएशन होती है, कैफियत होती है। तो ईरान को प्लान बी एक्टिवेट करने में, एक तो उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम थे वो काम करना छोड़ गए जो जमीन की सतह पर मौजूद थे, क्योंकि इनका अक्सरियती सिस्टम अंडरग्राउंड है। जमीन की सतह पर सिर्फ उतने ही सिस्टम्स होते हैं जितने उस वक्त जरूरी होते हैं, और दूसरा इनकी जो टॉप कमांड थी उसको हिट किया गया। इन दो वजूहात की बिना पर शुरू के 6, 8, 9 घंटे, 10 घंटे ईरान अपने आप को संभाल नहीं सका, और ईरान के अंदर काफी मकामात में इसराइल ने बैक वक्त अटैक किया 21 से 22 ईरान के प्रोविंसेस के अंदर। ईरान का चूंकि रकबा बहुत बड़ा है, पाकिस्तान के 2-3 गुना ईरान का रकबा है, इसीलिए इसके बावजूद इसराइल ने तमाम सूबों के ऊपर, तमाम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर, और जो लॉन्चर्स होते हैं मिसाइल्स के लिए, उसके ऊपर भी अटैक किया। और हत्ता तेहरान के अंदर तो जो आबादी जहां पर मौजूद थी, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, फ्लैट्स थे जहां पर फैमिलीज रहती थी, उनको टारगेट किया, और एक फ्लैट में 60 अफराद जो है वो शहीद हुए, जिनमें बच्चे हैं, खवातीन हैं। एक घर को वहां हिट करने के लिए इतना बड़ा मिसाइल मारा गया कि उस पूरी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा, और सिर्फ एक बिल्डिंग में कल तेहरान में 60 लोग शहीद हुए, जिनमें से तकरीबन 20 के करीब बच्चे हैं। जब ये इस तरह की मुख्तलिफ कोशिशें इसराइल की तरफ से होती रही, ज्यादतियां, ये जारहियत होती रही, और शाम के बाद ईरान का मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ। सेकंड लेयर जो उनकी अंडरग्राउंड थी उसको बाहर निकाला गया, सेकंड कमांड ने उनकी पोजीशन संभाली, और उसके बाद उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम तकरीबन 80% एक्टिवेट हो गया। शाम के बाद इसराइल के तकरीबन 3 तैयारे, जिनमें एक F-35 शामिल है और 2 F-16 शामिल हैं, मार गिराए। एक पायलट को भी पकड़ लिया गया शाम के बाद से, और जो इसराइल के ड्रोन्स और मिसाइल्स जो आ रहे थे उनको भी काउंटर किया जा रहा है भरपूर। जिस शहर में मैं हूं, क़ुम है और तेहरान है। मैं अभी तेहरान के लिए निकलूंगा, वहां पर
ईद गदीर के सिलसिले में बहुत जश्न का समा है। 10 किलोमीटर पर मुश्तमिल एक जश्न होता है, लोग वहां बाहर निकलते हैं। और ये भी आपको मजे की बात बता दूं, ईरान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है, या पाकिस्तान, दुनिया के ये दो ममालिक हैं जिनको दुनिया ने अब तक देखा है कि जब हमले हो रहे होते हैं, ड्रोन आ रहे होते हैं, तो इसराइल में लोग पनागाहों में छुप जाते हैं। इन दो ममालिक में लोग निकल कर ड्रोन का इस्तकबाल करते हैं, तो अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं कि आओ जरा हम तुम्हें देखते हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये जो सिलसिला है ये फिर भी चलेगा इस जंगी सूरत हाल में भी, जिस सिलसिले के लिए आप जा रहे हैं वो उसी तरह से सेलिब्रेशन होगी, सब कुछ उसी तरह से होगा जिस तरह पहले ये होता है रूटीन में? जी 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 बिल्कुल होगा, और शायद उससे ज्यादा जोरों शोर से होगा, क्योंकि अल्लाह ने मुसलमानों को ये फजीलत दी है कि जब कुफ्र के मुकाबले में मुसलमान खड़ा होता है तो अपने पूरे ईमान के साथ खड़ा होता है, और उससे अच्छा शहादत का मौका नहीं मिलेगा। ये उसकी सोच होती है। मुर्तज़ा भाई, मैं आप हमारे साथ ही रहिएगा। मैं आपसे ये मालूमात ये भी लेना चाहूँगा कि इस वक्त जो ईरान के अवाम है उनके क्या जज्बात है। मैं ज़रा अपने जो दूसरे पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ जाता हूँ। शाहिद कियानी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो सारी सूरत हाल बनी है, इसमें दुनिया, अगर हम बाहर बैठ के ये देखें तो दुनिया के दूसरे ममालिक किस तरह से रद्द-ए-अमल दे रहे हैं? क्या ये कहा जा रहा है कि जी वेस्ट का जो मीडिया है वो ईरान के हवाले से काफ़ी बाइस्ड है? अगर हम इसे बाहर बैठ के इसका तज़िया करें तो देखें कि दुनिया ने क्या रद्द-ए-अमल दिया, और हमारे जो दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं क्या वो भी साथ देंगे कहीं किसी स्टेज पे जाके, ऐसा लगता है? देखें, आपको इस बारे में कोई हैरानगी नहीं होनी चाहिए कि वेस्टर्न मीडिया या वेस्टर्न गवर्नमेंट्स जो हैं वो बहुत ही अरसे दराज से, कई दिहाइयों से इसराइल को सपोर्ट करते आए हैं। उनका एक इसे कहते हैं ना, एक वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान जो हिटलर की पॉलिसीज़ ने जिस तरह उनको मारा गया था यहूदियों को, वो एक गिल्ट फीलिंग है जो जिसकी वजह से वो उससे निकल नहीं सकते। एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि जो ज्यूज़ हैं इन जनरल जहाँ भी बैठे हुए हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, उनके बड़े बिजनेस कॉन्टैक्ट्स हैं और उनके पास वेरी वेल्दी हैं। उनका इन्फ्लुएंस मीडिया में भी है, मीडिया हाउसेस को चला रहे हैं वो, उनके पास बिजनेस हाउसेस हैं उनके, तो उनका इन्फ्लुएंस। और फिर जब पॉलिटिकल पार्टीज जो वहाँ हैं उनके अंदर भी इन्फ्लुएंस है, उनको फाइनेंस करते हैं। इसलिए वो जो पॉलिटिकल पार्टी जो वहाँ गवर्नमेंट्स हैं वो दोनों वजह से एक गिल्ट फीलिंग है कि जी यहूदी हैं, मारे गए जी, इनको बड़ी मुश्किल से जगह मिली, इसराइल बनाया है। और दूसरा जो इन्फ्लुएंस उनका है, जो फंडिंग करते हैं, तो दोनों वजह से वो इससे निकल नहीं सकते। लेकिन ये जो अभी हुआ है इसके अंदर दो वजूहात पे सारी ग्लोबली लोग परेशान इसलिए हैं कि अभी यूक्रेन की जंग ख़त्म नहीं हुई। गाज़ा में तो आपको पता है जो जुल्म हो रहा है, जंगी बंदी नहीं हो रही, उनकी वजह से ये तीसरा जो मामला खोल दिया ये जो इसराइल ने, ये इसके पीछे मैं समझता हूँ कि जिस तरह अभी देंगे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि एक्सेलेंट है कि भाई जो इसने किया इसराइल ने वो ठीक किया, क्योंकि ईरान जो था वो अपनी जो उनकी शराइत लगा रहे थे अमेरिका के, जी बातचीत जो उनकी जारी थी ना इसके ना न्यूक्लियर उसके एसेट्स के ऊपर, जो न्यूक्लियर इशूज़ के ऊपर, तो ये उनके लिए तकलीफ दे चीज़ थी कि जी ये तो मान ही नहीं रहे। उन्होंने कहा ये ठीक किया। और अभी भी आप देखें कहते हैं कि अगर ये टेबल बना आया बातचीत करने के लिए, एक कंक्लूड ना किया तो ये जारी रहेगा मामला। तो ये चीज़ें बड़ी मैं समझता हूँ कि एक रीजन के लिए भी बड़ी तकलीफ दे। देखें ना, जो गल्फ के कंट्रीज़ के मुल्क हैं उनमें ज़्यादातर ने तो उसको कंडेम किया है, ज़्यादातर ने कंडेम किया है कि ये जो इसराइल ने जो अटैक किया ईरान के ऊपर, सब ने किया। उनको भी परेशानी है क्योंकि इससे इकॉनमी भी कहना, एक सिक्योरिटी जो है गल्फ कंट्रीज़ की वो भी इफेक्ट होती है। बिल्कुल साथ मुल्क मिले में इकॉनमी को इम्पैक्ट होता है, फ्लाइट्स नहीं जा सकती, लोगों की मूवमेंट नहीं हो सकती। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनके हक में नहीं हैं, इसलिए उन्हें कंडेम भी किया है। अब आप यहाँ आ जाएं कि ये अभी आज देखें तो उन्होंने हमारा जो ईरानी एम्बेसडर हैं यूएन के अंदर, उन्होंने तकरीर भी की सिक्योरिटी काउंसिल में। उन्होंने कहा कि बस आप समझें कि ये बातचीत अब आगे नहीं चलेगी। ये एक थ्रेट है ईरान की तरफ से। हालांकि मैं समझता हूँ बिहाइंड द सीन्स हमेशा ये होता है कि इस किस्म की सेंसिटिव जो नेगोशिएशंस हो रही होती हैं तो बिहाइंड द सीन भी बातचीत जारी रहती है। ये एक थ्रेट है ईरान की तरफ से, और मैं कहता हूँ करेक्टली उन्हें कहा गया, इसलिए कि वो ईरान भी चाहता है कि किसी तरीके से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बंद हो, क्योंकि उनके इंटरेस्ट में नहीं है। ठीक। अब आप अखबार देखें ज़रा, जेरूसलम पोस्ट देखें जो इसराइल का है, या तेहरान न्यूज़ देखें जो इनका है,
دونوں میں اگر آپ فرق دیکھیں تو یہاں پر ایرانین جو ہے میڈیا وہ ڈیفائنڈ ہے کہ ہاں جی ہمارے پہ حملہ کیا ہم چھوڑیں گے نہیں. اگر آپ اسرائیلی اگر آپ میڈیا دیکھیں تو اس کے اندر ایک بڑی گھبراہٹ جیسی ہے, پریشانی ہے, دکھا رہے ہیں امریکہ کو, وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہمیں تو مار دیا جی, اب تو مارے گئے جی, کیونکہ ان کا اتنا انفلوئنس ہے کہ سمپتھی گین کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کا بہت ورنریبل ہے اس وقت حالات. ٹھیک ہے کینی صاحب, میں آپ کو دوبارہ زحمت دوں گا. اس کا اینڈ کیا ہوگا جی اس کا اینڈ کیا ہوگا وہ اب آپ کو تھوڑا بھی وقت دیکھنا پڑے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ دیر یہ کانفلکٹ جاری نہیں رہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ایران اور اسرائیل دونوں میں سے عسکری جو ہے طاقتور کون ہے زیادہ, کیا یہ جنگ آگے چلتی ہے تو کس کے پاس زیادہ طاقت ہے, یہی ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب سے پوچھیں گے. ایک شارٹ کمرشل. ویلکم بیک. خالد چشتی صاحب, اگر ہم موازنہ کریں کیا عسکری اعتبار سے کون زیادہ طاقتور ہے, اور ویسے تو جنگ نہیں ہونی چاہیے لیکن اسرائیل نے حملہ کیا ہے اور کوئی معمولی حملہ نہیں ہے, یہ جنگ ہی ہے کہ جب آپ ان کے چیف اور ان کے جو ایٹمی سائنٹسٹ ہیں ان کو آپ شہید کر دیتے ہیں. تو ویسے اگر ہم اس کا کوئی کمپیریزن اگر ڈرا کریں تو کیا دیکھتے ہیں دونوں جو افواج ہیں ان کا؟ اگر شکریہ برائے صاحب مجھے انوائٹ کرنے کا. جہاں تک جو ملٹری کمپیریزن ہے وہ تو بہت زیادہ مس میچ ہے. اگر میٹیریل پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں, میٹیریل پوائنٹ آف ویو سے مطلب سب سے زیادہ اس زمانے میں آپ نے انڈیا پاکستان میں بھی دیکھا کہ ایئر پاور یا ایئر فورس بہت افیکٹو استعمال ہوتی ہے, بیکاز اس کے انہیرنٹ ایڈوانٹیج ہوتے ہیں, اس کی ریچ ہوتی ہے, اس میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, اس میں کنسنٹریشن آف فورس ہوتی ہے, وہ سرپرائز دیتی ہے, وہ شاک افیکٹ کریٹ کرتی ہے. تو یہ سارا کچھ پاکستان نے انڈیا کے خلاف بھی کیا, اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا اسرائیل نے ایران کے خلاف بھی یہ اچیو کیا کہ 200 جہاز آئے. obviously وہ جہاز میں ریفیوٹ بھی ہوئے ہوں گے, 2200 کلومیٹر ون وے کا ٹریول تھا, واپسی پہ کوئی 10-15 شاید فیول ٹینکرز بھی ہوں گے جنہوں نے 200 جہازوں کو فیول بھرا ہوگا فلائٹ کے دوران. تو اتنی بڑی میس جو ٹرانسپورٹیشن ہوئی ہے اور موومنٹ ہوئی ہے فرام اسرائیل ٹو ایران. اور اسرائیل کا آپ نوٹ کریں جو بھی ابھی ہم سن رہے تھے کہ انہوں نے انٹرنلی ان سائڈ ایران ڈرون فائر کیے ہیں اور ان کا ایئر ڈیفینس نیٹ ورک کو جین کیا ہے یا بلاک کیا ہے ٹیمپرلی. اس سینس میں تو کمپیریزن نہیں ہے. اگر ایئر فورس میں ایران کی ایئر فورس دیکھوں تو اس کے پاس F-14 جہاز ہے اور دوسرے فینٹم F-4 جہاز ہے, اور یہ وہ جہاز ہے جو شاعران کے زمانے میں, یو کین امیجن کہ یہ 50-60 سال پرانی مینوفیکچرنگ ہے جہازوں کی. ان کے اسپیئر پارٹس بند کر دیے گئے تھے. امریکہ کے دونوں بنے ہوئے جہاز ہیں تو ظاہر ہے ان کو اسپیئر پارٹس نہیں ملتے تھے, تو ان کی کوئی مینٹیننس کی حالت اتنی اچھی نہیں. تو وہ تو فیکٹر اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے. جو اسرائیل کے پاس ہے میچنگ وہ ڈرونز یا بیلسٹک میزائل ہیں جو انہوں نے کل جس کا مظاہرہ کیا ہے ایک بار. اور جو سب سے زیادہ اسرائیل کے خلاف ایران کو سٹینڈ آؤٹ یا ممتاز یا ڈسٹنکٹ کرتی ہے وہ ان کا ریزالو یا ان کی ڈٹرمینیشن ہے. وہ عراق کے خلاف بھی 8 سال جنگ لڑی انہوں نے, اور اب اسرائیل کے خلاف جو ان کی ڈٹرمینیشن اور ڈٹرمینیشن یہ دیکھیے کہ ابھی جو پرسوں ایلیمینیشن ہوئی ہے ان کی ٹاپ لیڈرشپ کی, جس میں پاسداران انقلاب شامل ہیں, ٹاپ ملٹری آرمی کے چیف اور دوسرے شامل ہیں, اور نیوکلیئر سائنٹسٹ شامل ہیں. یہ دیکھیے کوئی انسٹیٹیوشنل ٹرانسفر آف پاور نہیں ہوا جو نیکسٹ آئے ہیں ٹیک اوور کرنے کے لیے. دیٹ واز انڈر ایکسٹریم ایمرجنسی اینڈ انفورسین سرکمسٹانسز میں اتنی ایلیمینیشن ہوئی لیڈرشپ کی, اور تب جا کر دوسرے لیڈرز کو چاہے وہ ملٹری کے ہوں, پاسداران انقلاب کے ہوں یا نیوکلیئر ہوں, ان کو ٹیک اوور کرنا پڑا. تو راتوں رات اس طرح گیپ پلگ نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے ریزیلینس دکھائی, ڈٹرمینیشن دکھائی, کم بیک کیا, اپنا ایئر ڈیفینس سسٹم بحال کیا, اور اتنی ٹارگیٹنگ. اب اس پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت اپریشیبل اور کمینڈیبل جاب ہے جو ایران نے کیا ہے ٹو ہٹ بیک, بیکاز اتنی جلدی ہٹ بیک کرنا بہت قابل تعریف بات ہے. ایک بات ہوئی. اب اسرائیل کا کیا ڈس ایڈوانٹیج ہے؟ اگر ادھر میں نے ایران کی ایئر فورس کا ڈس ایڈوانٹیج میجر بتایا, یا موساد کے ان کے ایجنٹ پینیٹریٹ یا انفلٹریٹ کر چکے ہیں جنہوں نے سارا انٹرنلی سیبوٹاج کیا سارا سیٹ اپ, ایون شاید ٹارگیٹ کلنگ بھی کی ہو جو بڑی لیڈرشپ ہے, اسی طرح انڈیویجولی کی ہو بجائے ڈرونز یا میزائلوں کے ذریعے. ایران کے مقابلے میں اسرائیل کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کی ڈیپتھ جغرافیکل, ایک تو اس کی اسپیس بہت تھوڑی ہے, یعنی جغرافیکل ایریا جو اس کے پاس بہت تھوڑا ہے, لانگ بیلٹش ہے, اور دوسرا ایک امپورٹنٹ چیز دیکھیے اس کی ڈیپتھ نہیں ہے, اور تیسرا اور موسٹ امپورٹنٹ چیز دیکھیے کہ اسرائیل کی عوام کو خاص طور پر پرولونگ جنگ لڑنے کا نہ ایکسپیرینس ہے اور نہ ان کی ریزیلینس ہے اس طرح, کیونکہ ماضی میں جب بھی اسرائیل نے کیا وہ اوفینس کیا, دوسروں کے خلاف اٹیک کیا, جا کے سپریس کر دیا سارا کچھ, اور معافی تلافی ان سے منگوائی, اور سیز فائر اپنی ٹرمز پہ کر لیا.
اسرائیل کو جو کامن سٹیزن ہے جو پہلے ہی بڑا ڈسٹرب ہے غازہ والی جو ان کی آپریشن چل رہا ہے آلموسٹ اتنے سال اتنے مہینوں سے اس پہ بھی بڑا ڈسٹرب ہے. اب یہ نیا ڈائمینشن شروع ہو گیا تو یہ جو انگزائٹی کریٹ کی ہے ان دا مائنڈز اینڈ ہارٹس آف اسرائیلی پیپل ایران نے جو ٹارگیٹنگ کی. اب یہ دیکھیے 150 ڈرون مارا ہے یہ بیلسٹک میزائل مارے ہیں پورا انہوں نے کہا جی اسرائیل چل رہا ہے یا انڈر فائر ہے یوں سمجھ لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ روزانہ 150 فائر کرے. آج وہ 15 20 25 فائر کرے جس میں سے 10 پہنچ جائے لیکن نیند سب کو پورے اسرائیل میں پھر بھی نہیں آئے گی کہ پتہ نہیں کون ہٹ ہو جائے. آج میں صبح پڑھ رہا تھا کہ جو یو ایس ایمبیسڈر ہیں اسرائیل کے اندر انہوں نے کہا مجھے 5 دفعہ شیلٹر میں پناہ لینی پڑی. کیا مطلب ہے اس کا؟ امیجن کریں کہ اگر ایمبیسڈر امریکہ کا اتنا انسیکیور ہے تو عام آدمی کتنا انسیکیور فیل کر رہا ہوگا. تو امریکہ کی بیکنگ کے باوجود جو اسرائیل نے پرفارم کیا ہے اس میں اس نے ملٹری ٹارگیٹ ڈیفینیٹلی اچیو کر لیے. لیکن اسرائیل کے پاس کے خلاف ایران کے پاس سب سے بڑا ہتھیار اس کی ریزیلینس یا ڈٹرمنیشن یا قوت ارادی ہے ناٹ ٹو سرنڈر. ٹھیک ہے آپ چیچی صاحب یعنی بات یہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی میں تو بہت اگر وہ آگے ہیں یا سبقت ان کو حاصل ہے لیکن جو جوش و جذبہ ہے اس طرف اور جو جس طرح سے ایرانی قوم کھڑی ہو جاتی ہے جو ہم نے دیکھا ہے تو اس میں اسرائیل کو مار پڑے گی یہاں پر وہ پیچھے رہ جاتا ہے. ایک سینٹنس میں اس پہ کہہ کے کنکلوڈ کروں گا. دیکھیے امپورٹنٹ چیز اس وقت یہ ہے کہ جب بھی ہونی جب بھی سیز فائر ہو جن حالات میں بھی ہو اگر یہ ایک دن پہلے سیز فائر ہو جاتی تو ایران بہت سیریس ڈس ایڈوانٹیجز پوزیشن میں تھا اگر نیگوسیشن ٹیبل پر بیٹھنا پڑتا. اب ایران نے کیونکہ ہٹ بیک کیا ہے اور اگر یہ اور ہفتہ 10 دن سسٹین کر لیتا ہے ایران یہی ٹارگیٹنگ اسی طرح چاہے وہ ان کی ایلیمینیشن نہ کرے ان کی لیڈرشپ کی یا نہ کر سکتا ہو سکتا ہے لیکن جو انسیکیورٹی لوگوں کے درمیان یہ پیدا کرے گا ان دی مائنڈس وہ بہت زیادہ پریشر ڈیولپ کرے گی اسرائیل کی لیڈرشپ پر کہ وہ نیگوشیٹ کرے یا سیز فائر کرے. اس وقت جب ٹیبل پر بیٹھے گا تو ایران کی کہیں بہتر پوزیشن ہوگی جو کل گزرا ہوا کل ہے اس وقت تھی. 10 دن بعد اگر یہ سسٹین کر سکتے ہیں اپنا پریشر اسی طرح کا انٹینسٹی ضروری نہیں جیسے میں عرض کر رہا ہوں ضروری نہیں ہے کہ 150 میزائل ہی آپ ماریں لیکن مچ بیٹر ان کی پوزیشن بہتر ہو گئی ہے ان کی. میں مرتضیٰ صاحب آپ کے پاس آؤں گا. یہ بتائیے پہلے تو عوامی رد عمل کیا ہے؟ جس طرح ہم نے تو یہاں پر دیکھا پاکستان اور انڈیا کا جب معاملہ ہوا تو پاکستانی عوام تو اس طرح سے کھڑی تھی اور بالکل یہاں پہ کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا. وہاں پر کیا ہوا؟ بالکل میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا یہاں پر بھی بالکل سیم وہی سچویشن ہے. میں نے خود دیکھا ہے میں قم میں موجود تھا کل رات میرے سر کے اوپر ایک ڈرون ہٹ ہوا. ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کی طرف سے ایک ڈرون کو ہٹ کیا گیا اور لوگ زمین پر کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے تھے اللہ اکبر مرد آباد اسرائیل. اور تہران کے اندر بھی ایسی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں کہ جہاں لوگ کھڑے ہو کر اوپر جو ہے وہ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ڈرونز کو اور میزائل کو انٹرسپٹ کر رہا تھا اور لوگ نیچے نعرے لگا رہے تھے. یہاں موڈور صاحب کی میں بات کو انڈورس کروں گا. دیکھیے جب ریسنگ کے میدان میں گاڑی ہوتی ہے نا گاڑی کا کمال نہیں ہوتا ہے ڈرائیو کرنے والے کا کمال ہوتا ہے. اسرائیل فقط ایک گاڑی ہے یہ پوری دنیا جانتی ہے. موڈور صاحب اس بات کو انڈورس کریں گے کہ اس گاڑی کو ڈرائیو امریکہ کر رہا ہے. ابھی بھی امریکہ کا تھارڈ سسٹم اور آئرن ڈوم سسٹم دونوں انٹرسپٹ کر رہے ہیں مل کے. برٹش بھی اس کے اندر انوالو ہے. تمام سپورٹ حاصل ہے نیٹو کی بھی امریکہ کی بھی اسرائیل کا خود کا آئرن ڈوم سسٹم. یہ تمام سسٹمز کل رات فیل ہوئے ہیں اور میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں کہ اسرائیل کا تل اویو کا جو میئر ہے وہ ایک پورا علاقہ کولیپس ہو گیا ایک ایریا پورا کولیپس ہو گیا خاک میں مل گیا وہاں کھڑے ہو کے اس ایریا کی تفصیلات بتا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ان کا فورن منسٹری کا جو دفتر تھا یا جہاں پہ ان کی ملٹری ایلیٹس جہاں بیٹھتی تھی وہ والا دفتر یہ ساری چیزیں پوری کولیپس ہو گئی ہیں. 50 منزلہ ایک بلڈنگ پوری کولیپس ہو گئی. دیکھیے کل رات تک جنگ ایران میں تھی اسرائیل نے جنگ کو ایران پہنچا دیا تھا. آج رات کے بعد جو گزشتہ رات ہے اس رات سے جنگ دوبارہ اسرائیل منتقل ہو گئی ہے کیونکہ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیویٹ ہو گیا میزائل سسٹم ایکٹیویٹ ہو گیا. اور ایک اور چیز بتاتا ہوں انہوں نے کل رات جو نئے میزائل مارے ہیں خیبر میزائل انہوں نے لانچ کیا ہے. وہ خیبر میزائل کی کوالٹی یہ ہے کہ اس کا جو سینٹرل وار ہیڈ ہے جب وہ اپنے ٹارگٹ کے قریب پہنچتا ہے اور وہ کھلتا ہے تو اس کے اندر سے 80 وار ہیڈز نکلتے ہیں الگ الگ. اب آپ اندازہ لگائیے اگر یہ 100 میزائل مارے گئے تو اس کا مطلب کیا ہوا 800 وار ہیڈ ایک ہی ٹائم پہ بلکہ 8000 وار ہیڈ ایک ہی ٹائم پہ اسرائیل کے اندر گر رہے ہوں گے. یہ سچویشن اب ایران نے وہاں کر دی ہے اور اب ایران جنگ کو کھینچ کر ایران سے اسرائیل لے گیا. ٹھیک ہے یہ مرتضیٰ بھائی یہ بتائیے گا کہ ایک تو جنگ ہے جو آپ میدان میں لڑ رہے ہوتے ہیں فضاؤں میں اور ایک جنگ ہوتی ہے بیانیے کی جنگ جو ہم نے ابھی دیکھا بھی کہ یہ جو ابھی آج کی جنگ ہے وہ بیانیے کی بھی جنگ ہے. اس میں ایران کہاں کھڑا ہے؟ جب میں انٹرنیشنل میڈیا کو فالو کرتا ہوں تو میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ایران کے اوپر حملہ بھی ہوا ہے
ایران کا انہوں نے سائنٹسٹ جتنے امپورٹنٹ سائنٹسٹ تھے وہ شہید ہو گئے, آرمی چیف, پاسداران انقلاب کے ہیڈ. تو اتنے بڑے نقصان کے بعد بھی مجھے لگتا ہے کہیں پہ گڑبڑ ہے, یعنی ایرانی میڈیا یا وہاں پہ سوشل میڈیا کی کیا سچویشن ہے کہ بیانیے میں ایران کہیں پیچھے کھڑا نظر آتا ہے. دیکھیے کل رات تک اسرائیل کا اور امریکہ کا بیانیہ پورے ورلڈ پر ہولڈ کرتا تھا, ڈومینیٹ کرتا تھا. ٹرمپ کا بیانیہ, نیتن کا بیانیہ کہ ہم ایران کو خاک میں ملا دیں گے, جو ایران امپائر نام کی چیز تھی اس کا وجود نہیں رہے گا, آپ جو ہے وہ دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل پہ ہیں. اور یہ میں انڈورس کر دوں اس بات کو کہ یہ سارا سلسلہ امریکہ کا ہی کروایا گیا ہے, کیونکہ ایران نے جب مذاکرات میں اپنی شرائط کی تسلیم کے لیے شرط رکھی تو انہوں نے ایران کی شرائط کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور بیک ڈور اسرائیل کو پش کیا, اسرائیل کے ذریعے اٹیک کروایا کہ ہم ایران کو کمزور کر کے ٹیبل پہ بلائیں گے. اور وہی بات کل ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کی, لیکن کل تک ڈونلڈ ٹرمپ کا بیانیہ بک رہا تھا. آج جب اسرائیل کی سچویشن انٹرنیشنل ورلڈ کے سامنے آئی ہے تو اب ایران کا بیانیہ بک رہا ہے. اب ایران کہہ رہا ہے کہ اس جنگ کو جب ہم چاہیں گے تب روکیں گے, یہ صرف ابتدا ہے. آج کی جو گزشتہ رات ہے یہ ابتدا ہے, ایسی کئی راتیں اسرائیل کو دیکھنی پڑیں گی. ٹھیک ہے, شاید کیانی صاحب یہ جنگ تو جتنی بھی چلے یہ نقصان ہی دیتی ہے, چاہے وہ 1-2 دن, لیکن اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون ظالم ہے, کون پہل کر رہا ہے, اور پھر یہ کون طاقتور ہے, یہ بھی آج کی. ابھی اس سچویشن میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کیانی صاحب جو جنگ ہے کیا یہ طول پکڑے گی, یا اس میں جو یو ایس میں جو دیگر سٹیک ہولڈر ہیں جن کے انٹرسٹ ہیں وہ اسے جلدی ختم کروانا چاہیں گے؟ کیا صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کو آگے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ جنگ زیادہ طول نہیں آگے نہیں جائے گی. ٹھیک ہے, ایک کموڈور صاحب بہتر جانتے ہیں, ڈیفنس کے اینالسٹ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ نہ یہ ایران کے انٹرسٹ میں ہے, نہ یہ اسرائیل کے انٹرسٹ میں, یونائٹڈ اسٹیٹس کے انٹرسٹ میں تو ہے ہی نہیں ہے بالکل. کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اپنی پالیسیز ہیں جنگ بند کرانے کی, ہر وقت ریچنگ آؤٹ ٹو کنٹری, جنگ بند کرو, وہ تو بالکل یہ نہیں چاہے گا کہ یہ جنگ بند ہو اور اسرائیل جو ہے وہ ویک ہو جائے. یہ بتا دوں آپ کو میں, تو یہ اس سب کو چاہے گا بند کرنا, کیونکہ وہ ایک بڑی ایڈوانس سٹیج میں پہنچ چکا ہے. وہ اسرائیل کے ساتھ جو ایران کے ساتھ جو نیوکلیئر جو ایگریمنٹ ہونی تھی بہت آگے جا چکا ہے. یہ دونوں کا, یہ تینوں ملکوں کو پتہ ہے. اسرائیل کے تو انٹرسٹ میں نہیں ہے نا, یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں, بالکل اس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اور یہ میں کسی حد تک ٹھیک بھی ہوں, میں کہوں گا کہ اس پر 100% امریکہ کی سپورٹ حاصل نہیں تھی اس وقت اٹیک کرنے کی اسرائیل کی, کیونکہ ایران, یونائٹڈ اسٹیٹ اور ایران بڑے ایڈوانس سٹیج میں جا چکے تھے بات چیت میں. اور ایسا چیز ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ایکسلنٹ ہے جی, مطلب یہ تھا کہ جی ایران مان جائے بات چیت کے لیے, ورنہ تو یہ حالات آپ کے ہوں گے, اور ہو سکتا ہے کہ امریکہ ساتھ بھی کھڑا ہو. یہ ہے, تو یہ چیزیں بہت ہی ضروری ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ طول نہیں لے گی یہ جنگ. یہ کسی طرح دونوں کے, تینوں ملکوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اسرائیل اور ایران کے نہیں ہے, اتنی لمبی چوڑی جنگ لڑ بھی نہیں سکتے, کوئی ان کے دونوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہوگا. اور یونائٹڈ اسٹیٹس تو بالکل نہیں چاہے گا, وہ چاہے گا کہ کسی طرح ایران ٹیبل پہ آ جائے. بیہائنڈ دا سینس پتہ UN میں کہا وہ یہی تھا کہ بھائی بالکل 11th آور پہ پہنچا کہ جی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا ٹاکس. اس کا مطلب یہی تھا کہ بھئی کسی طریقے سے یونائٹڈ اسٹیٹس یہ جنگ بند کرائے اور ہم آپس میں بات چیت کر لیں. لیکن ایک چیز صحیح ہے, ایرانین ڈیفائنٹ ہیں, جب اسرائیلی جو ہیں وہ ویکنس دکھا رہے ہیں. لیکن ایک بات میں بتاؤں, ابھی ایک کموڈور صاحب نے بات کی تھی, میں اس پر ذرا تھوڑا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو جنرلز اور سائنٹسٹ کو مارا گیا ایران کے اندر مارا گیا, یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایران کی انٹرسٹ میں نہیں ہے, اس لیے کہ اس سے پہلے بھی سائنٹسٹ کو اندر ہی مارا گیا جا کر. کون ہے یہ انسائڈ جابز ہیں, کون بتاتا ہے کہ اس بلڈنگ میں یہ رہ رہا ہے, اس بلڈنگ میں یہ, اور اس بلڈنگ میں یہ. باقی بلڈنگوں کو مارنا تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن ان جرنیلوں کو مارنا اور سائنٹسٹ کو مارنا, یہ ایک بڑی لمحہ فکریہ ایران کے لیے ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے بھی کئی سائنٹسٹ کو ایران نے مارا, اس لیے کہ یہاں پر انہوں نے اسرائیلیز نے اپنا کوئی ایسا جاسوسی کوئی ایک گروپ بنایا تھا اندر جو ان کو بتاتا ہے. یہ بڑی یہ اس پہ میں چشتی صاحب سے بات بھی کرتا ہوں. کیانی صاحب آپ نے بڑا زبردست نقطہ اٹھایا. ابھی ایک بریک کا وقت ہوا ہے اور بریک سے واپس آئیں گے تو یہ کہ ایران کے اندر صورتحال کیا ہے, عوامی جذبات کیا ہیں,
کیا حکومت پر اعتماد ہے اور اس جنگ کے حوالے سے ایران کے عوام کیا سوچ رہے ہیں؟ ویلکم بیک. کسی صاحب یہ تو بڑا ایک ہے نا کہ ایران کی قوت یا ایران کا جذبہ جو بھی ہو، اگر آپ کے اندر ہی غدار موجود ہوں اور حالات یہ ہوں کہ آپ اسرائیل کتنی ایکوریسی سے آگے نشانہ بنا جائے، تو یہ واقعی لمحہ فکریہ تو ہے. یعنی اسے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ یہ کیا ہوا کیا ہے یہ؟ دیکھیے یہ بالکل کیانی صاحب نے بڑا زبردست فوکس کیا ہے بات کو کہ یہ ایران کے لیے بہت بڑا کنسرن ہونا چاہیے. آپ جتنی بڑی مائٹ بن جائیں، سپر پاور بھی بن جائیں، اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کے پلانز آؤٹ ہو جائیں گے، آپ کے ویپنز کی کنفیگریشن آؤٹ ہو جائے گی، آپ کی ٹاپ لیڈرشپ کی لوکیشن کسی کو بتا دی جائے گی پہلے، تو یہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایران کو جب بھی، ظاہر ہے ابھی تو وہ حالت جنگ میں ہے، لیکن جب بھی ہو تو یہ لٹرل سینس میں ان کو اپنا سکین اور اسکرین آؤٹ کرنا پڑے گا پورا ملک. کیونکہ اسماعیل ہانیہ کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا جو فلسطینی لیڈر تھے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، ان کو ان کے اپارٹمنٹ کے سامنے والے اپارٹمنٹ سے فائر کیا گیا. اب آپ اندازہ لگائیے اتنی پریسیجن سے مارا گیا تھا وہ کہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا. انہوں نے کوئی اپارٹمنٹ اور ہٹ نہیں کیا تھا. جو بتانے کا یہ پوائنٹ میں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی پتا تھا کہ اسماعیل ہانیہ کون سے کمرے میں ہے، اور جو مارنے والا دوسری بلڈنگ میں آپ امیجن کریں کہ اتنی پینیٹریشن ہو چکی ہے کہ وہ پریسیجن سے آ کے وہ کمرہ لے لیتے ہیں یا ہائر کر لیتے ہیں یا انگیج کر لیتے ہیں، جو ایسے بھی سمجھے اس کو اتنی پریسیجن سے کیا جانا چاہیے. اور یہ ایران کو کے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہے. بائی دا وے یہ نہیں ہے کہ میں ان کو کوئی نیوز بریک کر رہا ہوں، یہ ان کو پتا ہے کہ یہ پہلے بھی رپورٹنگ ہوتی رہی ہے. ان کے سائنٹسٹ ہائی وے کے اوپر مارے جاتے رہے. کوئی تو رپورٹ کرتا ہے کہ سائنٹسٹ اس وقت اس گاڑی میں ٹریول کر رہا ہے، وہ ڈرون سے پریسائز ہٹ کرتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. ان کے پچھلے نیوکلیئر سائنٹسٹ ایک اور کو انہوں نے ناک آؤٹ کیا تھا، وہ بھی بڑی پریسیجن سے تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ان کے انسائڈ ہے ایسی، ان کے انفلٹریشن ہو چکی ہے اور بہت خطرناک حد تک ہو چکی ہے. دیکھیے چھوٹے لیول پر پینیٹریشن ہونا یا انفارمیشن دینا وہ ہر ملک دوسرے ملک کے خلاف کرتا ہے، لیکن ٹاپ لیڈرشپ کی لوکیشن بتانا، ان کی آئیڈینٹی ڈسکلوز کرنا اور پریسیجن اس وقت بتانا کہ اس وقت کہاں ہے، یہ اس کے لیے بہت خطرناک ہے. ہوویور ایران کو ایک اور کنسرن ایکسٹرنل بھی ہے. انٹرنلی ان کو یہ ہے، ایکسٹرنل آپ نے نوٹ کیا کہ وہ ریلیٹیولی آئسولیٹڈ کھڑے. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بیانیے کا ذکر کیا تھا. دیکھیے بڑائی صاحب، ہمیں ذہن رکھنا پڑے گا کہ ایران کا دوسرے ملکوں کے کمپیریزن ہے کیا. لیٹ می گو کوئکلی. اسرائیل نے پچھلے 15 سال کے اندر اپنی جو ایکسپورٹ ہے آرمز کی، ایمونیشن، ویپنز کی، اس کو 3 ٹائمز بڑھایا ہے. پچھلے سال 2024 میں اسرائیل نے $15 بلین کا اسلحہ ایکسپورٹ کیا ہے. آپ کو سن کر شاید حیرت نہیں ہوگی کہ اس میں سے 40% کا کسٹمر انڈیا ہے، اور آپ کو یہ بھی سن کر شاید حیرت نہ ہو کہ 25% مسلمان ملکوں نے لیا ہے اور عرب کنٹریز نے لیا ہے اسرائیل سے. اب جب اسرائیل سے عرب کنٹریز کسٹمر ہوں گے تو آپ خود سوچئے کہ ان کا سافٹ کارنر کدھر ہوگا. جو ویپن ان کی ٹریننگ کراتے ہیں، ان کو اسلحہ دیتے ہیں، ان کے کوڈز دیتے ہیں، ان کے سافٹ ویئر اپگریڈ وہی کرتے ہیں، ان کو چلانے کے طریقے بتاتے ہیں، ان کی ساری اسٹریٹجی فارمولیٹ کرتے ہیں، تو وہ کون کر رہا ہے؟ وہ اسرائیل کر رہا ہے. ایک اور اسٹریٹجک لیول ہے جو میرا تو ڈومین نہیں ہے، لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل اسٹریٹجی یا انٹرنیشنل ہسٹری، یہ دیکھیے ایران اس وقت سب سے بڑی ہرڈل ہے امریکہ اور اسرائیل کے اسٹریٹجک پلانز اس ایریا میں جو ہے. وہ کیوں؟ دیکھیے عرب کنٹریز کا کمانڈ اینڈ کنٹرول، اوور آل لیڈرشپ کا آپ دیکھ لیے کتنا پازیٹیو ہے ٹورڈز امریکہ خاص طور پر. ایک ریزسٹنس اگر اس پورے ریجن میں ہے اسرائیل کو خاص طور پر، تو وہ ہے صرف ایران سے. اور شاید یہ عرب لیڈرز اس وقت ویژولائز نہیں کر پا رہے کہ اگر خدا نخواستہ ایران سپریس ہوتا ہے یا سب سبمٹ ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ، تو پھر اس کے بعد اس پورے ریجن میں کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہوگا اسرائیل کو، اینڈ بیک بائی obviously یونائٹڈ اسٹیٹس. تو ہمیں ایک بگر پکچر بھی دیکھنی چاہیے. ہم شارٹ ٹرم نہ دیکھیں گے اگر ایران کی شکست کا مطلب ہے کہ ایران شکست کھا گیا. ایران شکست کھا گیا کا مطلب ہے ایک ریجنل ہیجمنی ان چیلنج پیدا ہو جائے گی اسرائیل کی اس ایریا پر. تو اس سینس پر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. اور ایران کے خلاف آپ نے نوٹ کیا، اسرائیل نے بڑا اسمارٹ یہ پلے کر کے عرب ملکوں کو اپنا کلائنٹیج بنا کے گڈ ول کریٹ کر لیا، اور اپنے ساتھ انہوں نے اپنا نیشنل انٹرسٹ پیدا کر لیا ہوا ہے بٹوین اسرائیل اینڈ سم آف دی عرب کنٹریز. میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن موسٹ آف دیم obviously آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ الائٹ ہو گئے ہوئے ون وے اور دی ادر، چاہے سافٹ ہوئے ہیں، ہڈن ہوئے ہیں یا انڈکلیئرڈ ہوئے ہیں. جی اچھا شاید کیانی صاحب، یہ سفارتی سطح پہ کیا ایران کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ ایران کس طرح سے کم بیک کر سکتا ہے؟ یعنی ابھی جو بیانیے کی جنگ بھی ہم کہہ رہے ہیں، اور یہ سفارتی محاذ بھی ہے، یہ دیکھا ہم نے پاکستان انڈیا کی جنگ میں ایکسپیرینس کیا کہ ہمیں دونوں محاذوں پہ لڑنا پڑا، اور اس پہ فتح ہی آپ کو فتح دلاتی ہے پوری دنیا میں. ایران کیا کرے؟ کیا آپشنز ہیں ایران کے پاس؟
بعد میں نے جی ابھی کوئی 2-1 مہینے پہلے میں نے ایک آرٹیکل لکھا فائر ٹائم میں چھپا بھی سیرین کانفلکٹ کے اوپر. میں یہ بتا دوں آپ کو, میں تو بڑا ایک نیوٹرل آبزرور ایز اے ڈپلومسی پریکٹیشنر سے میں بات کروں گا. ایران نے جو ایک بڑی اسے فارمیڈیبل فورس ہے ہمارے ریجن کے اندر, لیکن جو تھوڑی سی ان سے جو میں سمجھتا ہوں یہ ہوئی ہے, مطلب انہوں نے آگے ویژولائز نہیں کیا. یہ لیبنان میں بھی گھس گئے, سیریا میں بھی گھس گئے, تو آپ دیکھ لیں. اور پھر جس کی وجہ سے ان کی جو اسٹرینتھ تھی جو مل سکتی ہے ایران کو, وہ انر اسٹرینتھ ہے اپنے لوگوں کی سپورٹ. یہاں پر رہ کر بجائے کہ ان دوسرے ملکوں میں گھستے, اب اس کے اندر سے ان کو وڈرا کرنا پڑا. آپ کو پتہ ہے نا سیریا کے اندر بھی کیا ہے, لیبنان کے اندر بھی دے ہیو ٹو وڈرا. تو اب جو ہے ایران کو چاہیے تھا کہ اپنے ملک کے اندر ہو کر, کیونکہ ابھی جو نئے پریزیڈنٹ آئے ہیں ان کا فوکس یہی تھا کہ ملک کو اندر سے اسٹرینتھن کرنا ہے, سینکشن کو کسی طرح لفٹ کروانا ہے جو 40 سال سے سینکشن ہوئی ہیں. اور پھر جب یہ, کیونکہ یہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں, انہوں نے سینکشنز کے باوجود اپنی ڈیفینس اکوپمنٹ اور دوسری سائنٹیفک اکوپمنٹ کو بہت آگے لے کر گئے ہیں. تو ان کو تو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا کہ اپنے ملک کے اندر فوکس کریں, بجائے کہ دوسری طرف جا کے. میں بتا رہا ہوں کہ اگر خود یہ اسٹرینتھن ہو جاتے ہیں تو اسرائیل کو جو خطرہ ہے وہ اور بڑھے گا, بجائے کہ یہ دوسرے ملکوں میں جائیں گے جہاں پر مسئلے مسائل کھڑے ہوئے ہیں. یہ میری اپنی اوپینین ہے. ٹھیک ہے, آپ بڑا نقطہ اچھا ہے کیانی صاحب کہ اپنے فوکس, یعنی ایک تو جو دوسری پراکسی وارز جسے آپ کہتے ہیں کہ شاید ان میں زیادہ الجھ جاتے ہیں آپ. نہیں, میں 1 منٹ اور بھی لوں گا, مجھے اجازت ہے. جی آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے اپنے جو لوگ ہیں ان پر سینکشن کی وجہ سے نہ وہ باہر جا سکتے ہیں, نہ وہ پڑھنے جا سکتے ہیں, نہ علاج کرانے جا سکتے ہیں بیکاز آف سینکشنز. بینکس کے ساتھ بھی مسئلے مسائل ہیں, انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی. تو ان کی وجہ سے یہ جو باہر کے ملک اسپیشلی ویسٹرن کنٹری اسرائیل بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. آج بھی دیکھیں وہ کہہ رہا تھا جی کہ لوگوں کے جی آ جائیں اور اس کو تختہ الٹ دیں. تختہ الٹنا کیوں الٹیں گے, لیکن ان کو زیادہ ایرانی گورنمنٹ کو اسٹرینتھ ملے گی اگر وہ اپنا انر فوکس کریں, اپنے ملک کو مضبوط کریں اور اپنی لوگوں کی سپورٹ حاصل کریں. اور ریجن میں تو ان کی عزت ہے ہی, یہ تو اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, جو اور بھی بہت ملک ان کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ ایگریشن کو, اسرائیلی ایگریشن کو جو غازہ کی وجہ سے لگاتار جاری ہے, کسی نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے کیانی صاحب, بڑا شکریہ آپ کا. آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, مجھے مرتضیٰ صاحب کے پاس جانا ہے. مرتضیٰ صاحب, یہ اس وقت یہ بتائیے کہ عوام کا حکومت پر, اپنے ملک پر اعتماد ہونا بھی بہت ضروری ہے. جس طرح سے آپ نے صورتحال بتائی, میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس ساری سچویشن میں جو ایران کے عوام ہیں ان کا اعتماد ہے ہر طرح سے, کیونکہ مختلف پروپیگنڈا تو کوئی دوسرا آ رہا ہے, لیکن حقیقت کیا ہے وہاں پہ؟ دیکھیے, میں یہ بات آپ کے سامنے کروں گا اور اس کے بعد ایک بات اضافی کروں گا, مجھے وقت دیجیے گا. جیسے ہی اسرائیل نے اٹیک کیا تو ویری نیکسٹ ڈے ایران کے اندر عوام حکومت کے خلاف نہیں نکلی ہے جس طرح سے اسرائیل میں حکومت کے خلاف عوام نکلتی ہے کہ جنگ بند کرو. ایران میں عوام اکٹھی ہو کر نکلی ہے حکومت کی حمایت میں کہ اب اسرائیل کو کھلے عام جواب دینے کا وقت ہے. ڈپلومیسی کے سارے چینلز بند کریں, مذاکرات بند کریں. ہم چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو دو بدو جواب دیا جائے. کہیں پر کوئی سیاسی اختلاف مذاکرات کے حوالے سے کسی طرح کا ایران میں اگر پایا جاتا تھا تو کل رات کے بعد وہ اختلاف بھی ختم ہو گیا ہے. اور یہ اب ایران کے گلی کوچوں میں یہ مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ لوگ نکل رہے ہیں اپنے تئیں اور احتجاجات کر رہے ہیں کہ اب اسرائیل کو بھرپور جواب دیا جائے. مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کسی قسم کے مذاکرات نہ کیے جائیں کیونکہ یہ اہل مذاکرہ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات, ایئر کموڈور صاحب نے جو کی ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے, دیکھیے پاکستان نے جب انڈیا پر اٹیک کیا تو امریکہ جو پاکستان کا ایک بہترین الائے رہ چکا ہے, اس نے اتنی منافقانہ روش اختیار کی, یہ کہا کہ ہم پاکستان اور انڈیا کے معاملے میں نہیں پڑیں گے. کسی ملک نے ساتھ نہیں دیا, سب خاموش تماشائی بنے رہے. جیسے ہی الحمدللہ پاکستان کی بہادر اور بہترین فضائیہ نے منہ توڑ جواب دیا, یہ سارے ممالک میدان میں آ گئے ان کے سہارا بن کے. اس سے کیا بات پروف ہوتی ہے؟ اس سے یہ بات پروف ہوتی ہے کہ اس حملے کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی کروایا تھا. یہ بنیا آدمی ہے, یہ منافق آدمی ہے, اسی نے کروایا. اور جب دیکھا کہ یہ ایران کمزوری کی طرف جا رہا ہے کل رات کو, تو بیانات دیے کہ ایران کا امپائر ہی مٹ جائے گا, اس سے پہلے مذاکرات کی ٹیبل پہ آؤ. ایک بات. اور دوسری بات جو ایئر کموڈور صاحب نے کی,
وہ ابھی میرے خیال سے ایک اور بات کی تھی, میرے ذہن سے نکل گئی, آپ مجھے یاد دلائیے گا پلیز, جو ابھی لاسٹ ٹائم ایئر کوموڈور. اچھا یہ بس ایک بات یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا جی وہاں پہ عوام مظاہرے کر رہے ہیں کہ جواب دیا جائے, یہ جنگ اگر یہ طوالت اختیار کرتی ہے تو کیا, دیکھیں دونوں طرف نقصانات ہوتے ہیں اور ابھی بھی نقصان تو ایران کو بھی بہت ہوا, تو کیا عوامی جذبات کیا ہیں, یہ جنگ جو ہے کیا یہ طوالت اختیار کرتی ہے تو یہ ایران کی اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ عوام لڑ سکیں گے؟ لڑیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. ایران نے 8 سال عراق کے ساتھ جنگ کی ہے, پشت پر نیٹو اور امریکہ موجود تھے, یعنی پوری نیٹو سے اور امریکہ سے جنگ لڑی ہے. 8 سال کا تجربہ ایران کے پاس موجود ہے. وہ لوگ مرے نہیں ہیں, وہ زندہ ہیں, اور وہ اس اسٹوری کو اپنی آنے والی نسل کے اندر ڈالتے ہیں, ان کے اندر فیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے 8 سال جنگ کی ہے, ہم نے بھوکا رہ کر بھی لڑائی کی ہے, اپنے ایک خطے کو ہم نے کسی کے حوالے نہیں کیا ہے, دشمن کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا ہے, ہم اپنی آزادی کے اس تسلسل کو برقرار رکھیں گے. یہی بات ایران نے اپنے لوگوں کے درمیان انٹرنیشنل میڈیا کی غلط فیڈنگ کے باوجود انڈورس کی اور اس میں کامیاب ہوئے ہیں. ایک طبقہ جو تجارتی طبقہ ہے, جس کو اپنے تجارت کا خوف رہتا ہے, وہ اس بات پر نالا ہے کہ انٹرنیشنل جو تعلقات ہیں, ریلیشنز ہیں, ان کو بحال کیا جائے. لیکن ایران کے اندر 75% جو لوگ ہیں وہ اس بات کے حامی ہیں کہ ایران کو استقلال چاہیے, آزادی چاہیے, اپنے فیصلے اپنے مطابق ہوں, کوئی باہر سے آ کے ہم کو ڈکٹیٹ نہ کرے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یہ ایران کے اندر موجود ہے صلاحیت, اور اس کو انہوں نے بہت اچھی طریقے سے اپنی نئی نسل میں بھی انجیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا مرتضیٰ صاحب. کیانی صاحب, مجھے آخری کومنٹ آپ کا چاہیے کہ پاکستان کا رسپانس مناسب ہے اس سارے معاملے میں, اس سے مزید بہتر ہونا چاہیے تھا یا سب ٹھیک ہے؟ بالکل ہمارا جو موقف تھا بالکل ٹھیک ہے, اور اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ڈپٹی فارن منسٹر صاحب نے بھی ان سے بات بھی کی, فارن منسٹر سے, کہ ہم ایران کے ساتھ اس وقت جو اس پہ مشکل وقت ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے, کیونکہ اس کی وجہ ہے ہم ایگریشن کے ساتھ, ہم ایگریشن کے خلاف ہیں, ہم ایگریشن کو کی کنڈیم کرتے ہیں. انڈیا نے ایگریشن کی مار کی منہ کی کھانی پڑی, ایگریشن کے خلاف ہیں. یہاں پر اسرائیل نے ایران کے اوپر جو جنگ مسلط کی, ہم اس کے ایران کے ساتھ کھڑے میں, اور ایسے ہی مشکل وقتوں میں اپنے ساتھیوں ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ ہمارا نیبر ہے, اس کے ساتھ اگر ہم اس وقت مشکل وقت میں نہیں کھڑے ہوتے کب کھڑے ہوں گے؟ بالکل ہمارا. اور پھر آپ دیکھیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر, ہمارا سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر جو ہمارے امبیسڈر ہیں افتخار صاحب, انہوں نے بھی کنڈیم کی ہے. تو گلوبل اس کے اوپر ہم میڈیا پر بھی آئے ہیں, اور گلوبلی ہم کنڈیم کر رہے ہیں اس اسرائیل کی یہ جو تھی ایگریشن. ٹھیک ہے شاہد کیانی صاحب, بہت شکریہ آپ کا بھی. بالکل یہ جو جارحیت کا سلسلہ ہے یہ بند ہونا چاہیے, ختم ہونا چاہیے. اسرائیل ایک محاذ پہ نہیں کئی محاذوں پہ اپنے ظلم کے سلسلے کو بڑھا رہا ہے. ایران پہ حملہ کیا, لیکن ایران نے بھی زبردست جوابی وار دیا, اور زبردست ایسا جواب دیا کہ اب جو ہے اسرائیلی میڈیا ہو یا فورن میڈیا ہو وہ اس پہ بات کر رہے ہیں. یہ ایک خاص طور پہ ایران اور اسرائیل کا جو تنازع ہے اس میں بیانیہ جو ہے یہ بہت اہم ہے, اور اس وقت تک ایک دن پہلے تک یہ حالات تھے کہ بیانیہ جو تھا وہ اسرائیل کی طرف زیادہ لوگوں کا ٹلٹ تھا, لیکن اب نارمل ہوتی جا رہی ہیں چیزیں. لیکن بہتر تو یہی ہے کہ جنگ کسی بھی خطے میں کسی بھی جگہ پہ نہیں ہونی چاہیے, جنگوں سے نقصان ہی ہوتا ہے. اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے لانے کے بعد.